अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान इस वक्त बहुत सी गंभीरताओं में घिरा हुआ है और उनमें से एक गंभीरता जो है वो इसकी मुआशी सूरत हाल भी है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई, बेरोज़गारी और उसके साथ साथ जिस तरीके से हर चीज़ के अंदर जो है, हर शोबे के अंदर जो है एक तनज़ली दिखाई दे रही है, चाहे वो पैदावार का शोबा हो, चाहे वो बरामदात का शोबा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, चाहे वो किसी भी शोबे को आप देख लीजिए, वो जो है वो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से गुज़र रहा है कि जिसके अंदर ये समझ नहीं आ रही कि कोई बेहतरी का इम्कान मौजूद है कि नहीं है। ज़राअत का भी यही सूरत हाल है और ज़ाहिर है कि जब ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान की शरह नमू का नक्शा जो है वो सामने आता है और उसमें ये दिखाई देता है कि वो भी अब बहुत निचली सतह पर है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसको तवातुर के साथ कर्ज़ों की मईशत के अंदर बदला गया और फिर कर्ज़ लेकर ऐसे गैर पैदावारी मंसूबे शुरू किए गए कि जिसके नतीजे में वो तरक्की जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। आज सूरत हाल ये है कि हम बजाय इसके कि आगे की जानिब बढ़ें, हम पीछे की तरफ सफ़र कर रहे हैं। हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं, हमारी सनतें जो हैं उनकी पैदावार कम हो रही है, हमारे अवाम जो है वो झुंझलाए हुए फिर रहे हैं। हर चीज़ की कीमत जो है वो उस सतह पर पहुंच रही है जहां पर अब लोगों की जो क़ुव्वत इस्तिताअत है वो मादूम होती चली जा रही है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है, क्योंकि आपने बहुत सारे सपोर्टिंग फैक्टर्स भी देखने होते हैं जिसके नतीजे में सनतें फलती फूलती हैं, उसके नतीजे में रोज़गार पैदा होता है, ज़राअत का शोबा जो है वो तरक्की करता है। लेकिन अब आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहाँ हमें सिवाय स्पीड ब्रेकर्स के, बैरियर्स के और कुछ दिखाई नहीं देता। एक और मसला ये है कि हम IMF के हाथों तिगनी का नाच नाच रहे हैं, नाचते चले आ रहे हैं और उनका जो रवैया हमारे साथ है वो भी ना सिर्फ ये है कि तज़हीक अमेज़ है, बल्कि देखने की बात ये है कि ज़ाहिर है कि हालात और वाक़यात का जो ख़राबी का बीज हमने ख़ुद अपने हाथों से बोया है उसमें IMF फिर क्या करेगा। IMF एक साहूकार है, उसने आपको पैसे देने हैं और अपने पैसों की वापसी जो है उसको यकीनी बनाना है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त एक ऐसे दलदल में फंसी हुई है कि जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना अंदर धंस जाते हैं, इसलिए कि जब आप IMF की शराइत के अंदर होते हैं तो ये जो है ये गैर पैदावारी होती हैं, इसमें ग्रोथ का तसव्वुर नहीं होता, इसमें इस्तेहकाम का मामला होता है और फिर उसके नताइज जो होते हैं वो किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए कोई हौसला अफजा नहीं होते हैं। और यही सूरत हाल जो है ये आज हमारी है। हम बहसीयत मुल्क, हमारे पास ये बात कही जाती है वसाइल भी हैं, ये बात कही जाती है ज़राए भी हैं, ये बात कही जाती है कि इस मुल्क के अवाम बहुत अमीर हैं और हुकूमत जो है वो गरीब है। हम बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स अब भी कर रहे हैं, लेकिन जो सहूलत या जो रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और अब ये मामला जो है ये एक लॉ एंड ऑर्डर की तशवीशनाक सूरत हाल में भी तब्दील होता चला जा रहा है। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात मेरे आज की मेहमान शख्सियत, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखती है, प्रिंसिपल हैं नस्ट के डॉक्टर इशफाक। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त हमारा हाल है, हम आहिस्ता आहिस्ता आते हैं करंट सूरत हाल की तरफ भी, आप क्या समझते हैं, चूँकि आप वजारत ख़जाना का हिस्सा भी रहे हैं, पाकिस्तान को शऊरी तौर पर कर्ज़ों की मईशत बनाया गया या पाकिस्तान मजबूरी की वजह से कर्ज़ों की मईशत बन गया? क्या हमारे मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि हम जो हमारे पास सारी चीज़ें दस्तयाब हैं उनकी बिना पर हम एक मुस्तहकम मईशत बन सकते? जी बहुत थैंक यू वेरी मच। और मैं काफ़ी दिनों के बाद किसी चैनल के प्रोग्राम में आ रहा हूँ, ग़ालिबन 1 महीना तो हो गया होगा।
اور بہت سارے جو ہمارے چینل والے ہیں انہوں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی چینل پہ آؤں اور کچھ معیشت کے بارے میں جو سوالات ہیں اس کے جواب دوں، اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پر کسی سطح پہ کوئی سیریس نہیں ہے اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، تو میرے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو یہ میری فرسٹریشن کے لیول تھی جس کی وجہ سے میں نہیں کسی پروگرام میں آیا. آپ سے چونکہ میرے اتنے پرانے تعلقات ہیں تو آپ نے جب کہا تو میں نے کہا کہ چلو کم سے کم یہی لفظ جو میں ابھی اب کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ناظرین تک بھی پہنچ جائے گا اور میری فرسٹریشن سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ نے بہت بہتر طریقے سے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں تمام منظر کشی کی ہے، جس میں آگے چل کے اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو میں اس کو میں ایڈ کروں گا، لیکن آپ نے بہت خوبصورتی سے ساری چیزوں کو سمرائز کیا. میں صرف ایک لفظ یہ کہوں گا کہ پچھلے 1 سال سے میں آپ کے پروگرام میں بھی اور بہت سارے چینل کے پروگرام میں بھی آتا رہا ہوں اور ایک ہی چیز کہتا رہا کہ ہم اپنے ایکولیبریم سے ہٹ چکے ہیں، ہم اسٹیٹ آف ڈس ایکولیبریم میں چلے گئے ہیں، یعنی اپنے مرکز سے ہم ہٹ چکے ہیں. تو جتنی دیر ہم کریں گے مرکز پہ واپس آنے کا اتنا ہی ہم مرکز سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جو یہ دوری جو ہے یہ اس کے اپنی بھی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے اور یہ چیزوں کو مزید کمپلیکیٹ سے کمپلیکیٹ کرتی چلی جائے گی، اور پھر یہ واپسی کا جو سفر ہے مرکز کے طرف میں وہ شاید ناممکن ہو جائے. کسی نے 1 سال تک میری باتوں کو توجہ نہیں دیا اور آج یہ ہیلپلیسنس یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم واپس اپنے ایکولیبریم تک ہم واپس بھی آئیں گے یا یہی جو بھٹک گئے ہیں نکل گئے ہیں اپنے ایکولیبریم پوزیشن سے ہم اسی کے گرد آگے مرکز سے دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، کیونکہ واپسی کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ کہیں پر یہ ڈیزائر نظر آ رہا ہے. میں نے اس سے بھی پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ماضی میں بھی پاکستان نے اکنامک چیلنجز بہت فیس کیے ہیں. خاص کر میں حوالہ دیتا رہا 1998 کے بعد جب ہم نے اکنامک ایکسپلوژن کیا تھا تو ہم پہ سینکشن لگ گئے تھے اور ڈالر کا انفلو سارا رک گیا تھا، تو ہمارا ریزرو جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا کیونکہ ہم وقت پہ اپنی پیمنٹ کیے چلے جا رہے تھے قرضوں کی ادائیگی کا. تو وہ چیلنج تھا، ہم نے فیس کیا. لیکن یہ جو چیلنج ہے آج جو ہم گزر رہے ہیں، یہ سال ہو گیا ہمیں، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چینل ہے، یہ چینج ہوا ہے. یعنی کہ معاشی چیلنج ایگریویٹ ہوتے چلے گئے، پولیٹیکل کرائسس مزید ڈیپن ہوتی چلی گئی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کوئی ایک سینر وائس آف پاکستان میں نہیں رہا جو سب لوگوں کو اکٹھا کر سکے. تو اس لیے ہر شخص جو ہے انا کے اپنے لبادے میں اڑا ہوا ہے اور اپنی انا سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہے. میں نے دیکھے بہت سارے جو لوگ ہیں پاکستان میں جو آج پاور کوریڈور میں ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، اور کچھ جو لوگ ہیں آج اپنے بربادی کو دیکھ رہے ہیں. میں اس جنریشن سے ہوں جس نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے ہوئے دیکھا، اور آج اسی جو ریمیننگ پاکستان ہے اس کو آنکھوں کے سامنے بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں میں. اور میری فرسٹریشن یہ ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں. آپ سے سوچے کہ کیا گزر رہی ہوگی مجھ پہ کہ وہ شخص جس نے 11 سال منسٹری آف فائنانس میں وقت گزارا اور ایک کرائسس والی معیشت کو ایک اسٹیبل معیشت بنا کے چھوڑ کر منسٹری سے نکلا 2007 میں، آج وہی معیشت اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کرمبل کر گئی، اور ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ افراتفری کا جو منظر نظر آ رہا ہے، اور اس میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں. اچھا، اس میں میں ملک ڈاکٹر کو صاحب بکھرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جی اور کچھ کر نہیں سکتا ہوں. یہ میری سب سے بڑی فرسٹریشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ دیکھیں اس میں آج 1 سال کا قصور نہیں ہے، اس میں کوئی 5 سال کا قصور نہیں ہے، اس میں کوئی 10 سال کا قصور نہیں ہے. آپ یہ
کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم قرضوں کے اتنے بوجھ تلے جو ہے وہ کس طریقے سے آئے؟ آخر ہر حکومت آتی رہی، قرضوں کا بوجھ اپنے اپنے وقت کے حساب سے اپنے اپنے ضرورت کے حساب سے بڑھاتی چلی گئی، اور اس حجم میں پھر جب ایک چیز اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ شعوری کوشش تھی پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلنے کی، یا یہ کہ ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ خود کچھ کر سکتے؟ میرے خیال میں جتنا میں نے دیکھا ہے اور اس پہ لکھا بھی ہے اور بولا بھی ہے، ہمیں جان بوجھ کر اس راستے پہ ڈالا گیا ہے، اور یہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1988 سے، جب محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی 1998 میں، تو ساتھ ساتھ ان کے جہیز میں IMF کا پروگرام بھی آ گیا، میں جہیز بھی کہوں گا، اور وہ 1988 میں جو جہیز میں آیا تھا، اور آج 2023 ہے، 34 سال تقریباً 35 سال ہو رہے ہیں، ہم اس IMF کے چنگل سے نہیں نکلے۔ IMF کا پروگرام کسی بھی ملک کے لیے زہر قاتل ہوتا ہے، وہ اس کو ڈپینڈنسی اس کی بڑھاتا رہتا ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں۔ جو آپ کا سوال تھا کہ ہم قرض میں کے دلدل میں جو پھنستے چلے گئے، وہ اسی لیے پھنسے کہ اس IMF کے پروگرام کے جو کنسٹرکشن ہے، اس کی جو پالیسیز جو ہوتی ہیں، یہ پالیسیز قرضوں کو بڑھانے والی پالیسیز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لے لیں، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ 4.5 سال ہوئے ہیں، جولائی میں 2018 سے لے کے دسمبر 2022 تک کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم IMF سے تو آفیشلی جولائی 1 میں گئے تھے، لیکن اگست سپٹمبر سے ہم نے پرائر ایکشن کے طور پہ، چونکہ ہم نے IMF میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس وقت کی حکومت نے، لہذا ان کے پرائر ایکشنز جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کرنے شروع کر دیے تھے، جس میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا تھا، ایکسچینج ریٹ کو ڈی ویلیو کرنا تھا، بجلی گیس کی قیمتوں کو بڑھانا تھا، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا، تو اس وقت سے لے کے اور دسمبر 2022 تک کا جو لے لے 4.5 سال کا پیریڈ، تو اس IMF کے پروگرام میں صرف اس 2 پالیسیز کی مد میں انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر رکھنا، جیسے آج کل بھی ہے 21% پہ ہے، اور کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا، اس 2 پالیسی نے اس 4.5 سال میں پاکستان پہ $101 بلین $101 بلین کا ڈیٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل پہ ہم پہ چڑھایا ہے۔ یہ $6 بلین کا IMF کا پروگرام تھا، جو ابھی بھی پورا پیسہ ہمیں ملا نہیں ہے، لیکن ہم $101 بلین کے ہم مقروض ہو گئے، ڈیٹ کی شکل میں، پبلک ڈیٹ کی شکل میں، اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں۔ کیا یہ اچھا سودا کیا ہم نے؟ اور یہ سلسلہ تو ہم 1988 سے چلا رہے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کل کی بات نہیں ہے، پرسوں کی بات نہیں ہے، یہ 1988 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ہم IMF کے پروگرام میں جب سے گئے ہیں، ہماری ڈپینڈنسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن پہ بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اس سے جڑے ہوئے سوال ہیں، کیونکہ ذرا تجزیہ کریں گے کہ معاملات جو ہیں وہ اس خرابی تک کیسے پہنچے، اور کیا جو ہم نے یہ قرض اٹھائے ان کا ہم نے استعمال کیا کیا، اور کیا وہ ڈیویڈنڈز ملنے چاہیے تھے، ملے، اور اگر نہیں ملے تو کیوں نہیں ملے۔ ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اشفاق پرنسپل ہیں نسٹ کے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ بھی اتنے ہی آزردہ ہیں جتنے اس وقت اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ہیجان میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے، شعوری طور پر ایک کوشش تو ہوئی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو قرض لیے گئے، اگر تو ان کا استعمال پیداواری راستے پر ہوتا تو پاکستان قرض بھی دے پاتا، سود بھی دے پاتا، اور ان سے نجات بھی حاصل کر پاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرض جو ہے
اس کا زیادہ تر حصہ پیداواری صلاحیت پر خرچ کیا گیا یا غیر پیداواری معاملات پر؟ دیکھیں، پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ملک قرضہ لیتا کیوں ہے. جب یہ کیوں کا جواب آپ کو مل جائے گا تو بہت آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے، آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی. دیکھیں، ہم چیزیں ملک میں پیدا کرتے ہیں اور اس کو باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہم ڈالر ارن کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہمارے پاکستانیز ہیں جو باہر جاب کر رہے ہیں اور وہ ریمیٹنس کی شکل میں وہاں سے ڈالر ہمیں بھیجتے ہیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں ایکسپورٹ کی شکل میں یا ریمیٹنس کی شکل میں یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں ہم باہر سے ڈالر ہمارے یہاں آتا ہے. لیکن ڈالر کی ضرورت بھی ہمیں ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہے. دو بڑی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے ڈالر کی. ایک تو جو ماضی میں ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں اس قرض کی جو ادائیگی ہے، چاہے وہ پرنسپل اماؤنٹ اس کو واپس کرنا ہو یا اس کو سود جو ہے وہ واپس کرنا ہو انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں، وہ ہم کرتے ہیں. تو ڈیٹ کو واپس کرنے کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے ہوتا ہے اور اپنے امپورٹ کو فائنانس کرنے کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا ہے. تو اگر ہمارا انفلو آف ڈالر جو ہے، جو ایکسپورٹ کی شکل میں آ رہا ہو، ریمیٹنس کی شکل میں آ رہا ہو، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی شکل میں آ رہا ہو، اگر انفلو کم ہے آؤٹ فلو کے مقابلے میں، تو نیچرلی یہ جو گیپ ہوگا، اس گیپ کو ہم نے کہاں سے فل کرنا ہے؟ تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم باہر سے بورو کرتے ہیں ڈالر کی شکل میں. تو اس لیے ڈالر پہ ہماری ڈپینڈنس بڑھتی ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے تھا یہاں پر؟ یہ دیکھنا چاہیے اور آگے کے لیے بھی کہ یا تو ہم ڈالر کو اپنی کمائی جو ہے اس کو بڑھائیں، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، ریمیٹنس کو بڑھائیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو. اس کے لیے آپ کے اکنامک پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، آپ کے اکنامک ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ ڈالر کما سکتے ہو. اگر کما نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم جو ڈالر ہے آپ کے پاس میں اس کو بچا سکتے ہو. تو اس میں ہمیں امپورٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم ایک ایسے ملک ہیں جہاں پر ڈالر کی کمی ہے، لیکن ہم پاگلوں کی طرح ایسی ایسی چیزیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جسے اس ملک میں اگر نہ آئے 2 سال 3 سال تک کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی. ہمارے لوگوں کے پاس آپ کو ایکسپینسو ٹیلی فون بھی ملیں گے، سیل فون، ایکسپینسو گاڑیاں ملیں گی. آج اس کرائسس میں بھی ہم ایکسپینسو گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہمارے لوگ کتے بلی کے کھانے اور شیمپو وہ باہر سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، آپ باہر کے کاسمیٹکس دیکھیں، چیز، بٹر، یہ سب چیز جو ہمیں زیب نہیں دیتا ہے اس وقت، لیکن وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ڈالر کی تو ضرورت ہے آپ کو. تو ہم بورو کر کے اس قسم کے امپورٹ کو اگر ہم فائنانس کرتے رہیں گے تو یہ سے کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم اپنے کنزمپشن کے پرپس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈالرز جو ہیں وہ ضرورت ہے. ڈالرز آپ کے کہاں سے آئیں گے؟ ڈالرز آپ کے برآمدات سے آئیں گے. اگر میں گزشتہ 75 سال کی تاریخ پاکستان کی دیکھوں تو مجھے کوئی حکومت اس سنجیدہ منصوبہ سازی میں دکھائی نہیں دیتی ہے کہ جس کے اندر پاکستان میں برآمدی صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ سامنے آئیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ایک ایسے رجحان میں مبتلا کر دیا گیا جس کے اندر یہ ہمارے اندر اس کو پیدا کیا گیا کہ درآمدی چیز زیادہ بہتر ہے اس سے جو کہ لوکل چیز بن رہی ہے. اور پاکستان کو، آپ کو نہیں لگتا کہ شعوری طور پر ایک صارفین کی مارکیٹ بنا دیا گیا اور اس گناہ کے اندر آپ سب لوگ شریک ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، پاکستان کی معیشت کو عشرت حسین صاحب نے بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، ایک 90 سے پہلے اور ایک 90 کے بعد. انہوں نے اسٹیٹسٹکس کو لیا اور کہا کہ 90s میں پاکستان نے بہت بہتر طریقے سے پرفارم کیا 90s تک، اور 90 کے بعد سے پاکستان کے مسائل خراب ہو گئے، بڑھتے چلے گئے. انہوں نے روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، شاید ان کی مجبوری تھی
اس لیے وہ نہیں کر سکے، لیکن میری مجبوری نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1990 تک تو ہم بہت ٹھیک جا رہے تھے، پورے پاکستان میں سب کو یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہو رہی تھی، یعنی کہ شیئر آف لارج اسکیل انڈسٹریز ان آور جی ڈی پی واز رائزنگ، اس کو ہم انڈسٹریلائزیشن کہتے ہیں، ہمارا ایکسپورٹس بھی بڑھ رہا تھا۔ تو 90 کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، وہ یہ ہوا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، 1988 میں ہمارے ساتھ آئی ایم ایف کا ایک جہیز میں بے نظیر صاحبہ کے وہ پروگرام بھی آ گیا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو ایک سیاسی لیڈر تھی جو اس وقت بھی جو حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی چلو چلو آئی ایم ایف چلو، یہ ایک نعرہ لگ گیا ہمارا اور ہم چلے گئے۔ کس طریقے سے ہماری انڈسٹریز کو نقصان ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور بڑا آرام سے سنیں اس کو۔ دیکھیں، جب ہم کوئی چیز پروڈیوس کریں گے تو تبھی ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو، تو ہماری انڈسٹریز کو کمپٹیٹو ہونا چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ ہماری انڈسٹریز کو چلانے کے لیے ہمیں ورکر چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، ہمیں بینک سے لون چاہیے ہوتا ہے، ہمارے یوٹیلیٹیز کی پرائسز جو ہے وہ کمپٹیٹو ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اس طریقے کا ہو ہماری انڈسٹریز کا کہ ہم باہر کمپیٹ کر سکیں۔ اب دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا ہوتا ہے، 4 اس کے بہت خاص ایلیمنٹ ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی، یعنی کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بہت ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جب انٹرسٹ ریٹ کو آپ بڑھائیں گے، آپ کاسٹ آف بورنگ بڑھا رہے ہیں انڈسٹریز کا۔ آج انڈسٹریز کے لیے کاسٹ آف بورنگ کو 25% ہے۔ آپ خود سوچے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بھی پاکستانی کہ کیا 20-25% کے انٹرسٹ ریٹ پہ بورو کر کے کوئی انڈسٹری کمپیٹ کر سکے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ نمبر 1۔ دوسرا آئی ایم ایف کا ہوتا ہے سو کالڈ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، یعنی کہ ڈی ویلیویشن۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز جو ہے پاکستان کی، اس میں 60% سے زیادہ جو انڈسٹریز ہے اس کی جو انپٹس ہے وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کرنسی کو ڈی ویلیو کریں گے، آپ کے لینڈڈ کاسٹ آف آل یور امپورٹڈ انپٹس ول گو اپ، تو آپ کی را مٹیریل کی پرائسز بھی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، فرض کر لیں کہ میری آج ٹیکسٹائل بل ہے، میں ایک چیز باہر سے منگا رہا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ پہ، اس کی پرائس جو ہے $1 پر یونٹ تھی، میں وہ منگا رہا تھا اپنی انڈسٹریز کے لیے، اس وقت میرا ایکسچینج ریٹ 150 روپے تھا۔ آج ایکسچینج ریٹ 300 روپے ہو گیا ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت نہیں بڑھی ہے، وہ $1 کی ہے، لیکن لینڈڈ کاسٹ جو ہے اس کا 300 روپے ہو گیا، 150 سے 300 روپے ہو گیا، یعنی کہ 100% میرا لینڈڈ بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ۔ تو یوٹیلیٹیز کی پرائسز جو ہیں 30 روپے 40 روپے پر یونٹ بجلی خرید کے کون انڈسٹری چلا سکتا ہے؟ چوری بڑھے گی، پھر بجلی کا بل بھی کم آئے گا، اچھا ریونیو کم ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ سارے کام کیے جی اپنی انڈسٹریز کا اس پروگرام میں رہتے ہوئے جس سے اس کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا۔ فائنلی جب اس سے انفلیشن ہوا تو پریشر ہوا، منیمم ویج بھی بڑھاؤ، منیمم ویج بھی بڑھاؤ۔ ہم نے جو فورتھ فیکٹر آف پروڈکشن تھا لیبر، اس کے بھی کاسٹ کو بڑھایا۔ تو آپ بتائیں کہ جب ہمارے ایز اے پالیسی کے طور پہ ہم اپنے کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو ہماری انڈسٹری کیسے کمپیٹ کرے گی اور کیسے ڈالر ارن کر سکتی ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بڑے اس سے آپ کی یہ ساری گفتگو سنی ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اکانومسٹ بھی ہیں، ہمارے ملک کے اندر وزرائے خزانہ بھی رہے ہیں، ہمارا ایک بڑا لمبا سفر ہے۔ اس سفر میں ہم جس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ سزا یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کے اندر جو را مٹیریل استعمال ہوتا ہے، ہم نے اس کی تحقیق اور اس کے یہاں پہ کارخانے لگانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے اپنے وسائل سے جو بجلی سستی بجلی پیدا ہو سکتی تھی، ہم نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ جگہ پہ سیاسی بھینٹ آڑے آ گئی، کچھ جگہ پہ کمیشن جو ہے وہ فوقیت لے گیا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم، اس لیے میں نے کہا تھا کہ سب گنہگار ہیں کہ ہم نے انڈیجنس پالیسیز جس کے اندر پاکستان کی ضروریات اور بین الاقوامی تقاضوں کو
کہ اشتراک کو یقینی بناتے ہوئے معاشی پالیسی تشکیل دی جائیں، وہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ اب ہم ان پٹ کاسٹ پہ روتے رہیں، ہم اب بجلی گیس پہ روتے رہیں، ہم اب روتے رہیں، اب تو رونے کا ہی مقام ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ اپنے ہمارے ملک کے جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں ان پر نظر ڈال دیں۔ آپ بتائیں کہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے پارٹی کے اندر میں؟ کوئی نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر پارٹی اے پاور میں آئے گی تو اس کا وزیر خزانہ کون ہوگا، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ہے نہیں اس کے علاوہ۔ پارٹی بی پاور میں آئے گی تو کون وزیر خزانہ ہوگا یہ مجھے پتا ہے، کیونکہ ان کا اور کوئی ہے نہیں۔ کیونکہ پارٹیز نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیا کہ اپنی بھی کوئی تھنک ٹینک ہو جہاں پر ہمارے لوگ ہوں، کام کرتے رہیں۔ اور جب میں ایک حکومت میں آؤں تو ہمارے پاس بالکل ایک ہوم ورک کیا ہوا موجود ہو، تاکہ اور یہی لوگ جنہوں نے بنایا ہے یہی آ کے حکومت میں بیٹھیں اور ہماری ہیلپ کریں، اور پارٹی بھی مضبوط ہوگی، پارٹی کا بھی نام ہوگا، اگر بہتر کام کرے گی پارٹی عوام میں مقبول بھی ہوگی۔ لیکن کسی کے پاس نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے اقتدار میں آ جاؤ۔ آ گئے اقتدار میں، دین واٹ؟ کہیں پہ کوئی پریپریشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ چلو آئی ایم ایف چلو، ہم سیدھے آئی ایم ایف چلے چلتے ہیں۔ پھر وہاں سے کیبنٹ میں لوگوں کی اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوتی ہے۔ لوگ میرے الفاظ کو غور کریں، اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوتی ہے کیبنٹ میں۔ اور پھر جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے، جب اسٹریٹجک پلیسمنٹ ہوگی تو وہ کسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے گا، وہ کسی کے ایجنڈے پہ ہوگا، وہ کام کرے گا اسی حساب سے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میں بہت ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ سے 75 سال سے پاکستان میں۔ آج بھی اگر مجھے پتا ہے 3 بڑی پارٹیوں میں سے جو کوئی بھی پارٹی آ گئی اس کا وزیر خزانہ کون ہوگا، مجھے پتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ تو پارٹی نے بھی تو کبھی کوشش نہیں کی کہ اپنے اندر کوئی تھنک ٹینک پیدا کیا جائے، یا تھنک ٹینک کے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ رہے، لنکیج رہے ان کا۔ تو یہ ہمارے جو جتنے بھی حکمران رہے جب آپ نے ذکر کیا جن کا، وہ اسی قسم کے لوگ رہے۔ پھر اگر سیاسی پارٹیوں کی حکومت نہیں رہی، کسی اور کی حکومت آ گئی غیر سیاسی پارٹیوں کے، تو پھر اکنامک ہیٹ مین کی شکل میں لوگ اترتے رہے۔ اور ہمارے لوگوں کی کمزوری ہوتی تھی کہ گورا کا جب تک سیٹ نہیں لگے گا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا وہ آدمی، تو وہ ہم اکنامک ہٹ مین کی شکل میں لوگ آتے گئے، تباہی کرتے گئے۔ ریسنٹ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے اکنامک ہٹ مین نے ہماری تباہی کی۔ ان کے لانے والے کون تھے، کہ کون لے کر آئے تھے ان لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں، اور بھی سوالات ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اشفاق سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اشفاق، پرنسپل اینڈ نرسٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے جو گفتگو جاری ہے، اب آتے ہیں، دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ اب ہم ایک دلدل کے اندر جو ہیں وہ دھنس چکے ہیں، اور اس دلدل میں دھنسنے سے ہمارا حکمران طبقہ، ہماری اشرافیہ، ان کی نہ صحت پہ اثر پڑتا ہے، نہ ان کے مزاج پہ اثر پڑتا ہے، نہ ان کے ماحول پہ اثر پڑتا ہے، نہ ان کے مستقبل پہ اثر پڑتا ہے۔ اثر پڑتا ہے تو اس ملک کے 99.9% لوگوں پر پڑتا ہے اور پڑ رہا ہے، اور اب تو وہ اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ لوگوں کو ایک ایسے ہیجان میں مبتلا کر رہے ہیں کہ وہ ذہنی خلجان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں سے نکلنے کی کوئی امید دکھائی دیتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو لوگ کرتا دھرتے ہیں ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ سارا ہے آپ کو کہ ہم نے پچھلے اتنے مہینوں میں کیا کیا ہے۔
کسی نے کوئی توجہ دی معیشت کی طرف میں؟ کسی نے دی؟ کوئی نہیں. ہر شخص اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اس سے زیادہ اور میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہر شخص اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. عوام جہنم میں جائے. ہو کیئرس اباؤٹ عوام؟ عوام کا کام صرف ہے جا کے ووٹ دے دینا بس، اس کے بعد بھول جاؤ عوام کو. یہ ہمارا کلچر ہے. تو اب انفارچونیٹلی اس وقت میں کہیں پر کوئی ڈیزائر نہیں دیکھتا کہ چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، کیونکہ میں بہت رابطے میں رہتا ہوں لوگوں سے. آپ یقین کریں کہ کہیں پر کوئی ڈیزائر نہیں ہے، اور یہ میں بہت ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہر شخص جس سے میں ملتا ہوں، کرتا دھرتا لوگ ہیں، سبوں کے پاس کوئی نہ کوئی ان کا اپنا ایک جسٹیفیکیشن ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ پھر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. تو لیکن کہتے ہیں کہ خاک ہو جائیں گے تم کو خبر ہونے تک. بھائی ایک سال تو گزر گیا اسی چیز کو ٹھیک کرتے کرتے میں، اور میں نے کہا تھا کہ ٹرین پٹری سے صرف اتری نہیں ہے، ہم نے ریل کی پٹری کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا. تو پہلے تو آپ پٹری بچھائیں، اس کے بعد یہ جو ڈیریلڈ ہوئی ٹرین، اس کو پٹری پہ چڑھانا ہے، اور اس کے بعد اس نے اسپیڈ پکڑنا ہے آہستہ آہستہ. تو ہم 10-15 سال پیچھے چلے جا چکے ہیں دنیا کے مقابلے میں. لیکن یہ ارج، یہ پین آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں پر. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی جو آئی ایم ایف نے ہمیں پرائر ایکشنز کے لیے کہا تھا، ہم نے ساری کڑوی گولیاں جو ہیں وہ نگل لی ہیں، ساری کوکین کا جو ڈھیر تھا وہ پھانک لیا ہے، اپنا آپ اندر سے سارا کا سارا کسیلا کر لیا ہے، اور اب جو ہے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور ڈالرز بھی کچھ آنے شروع ہو جائیں گے، کچھ پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈالرز آئیں گے، یہ ڈالرز تو آپ کے خسارے پورے کرنے میں ہی بھگت جائیں گے. تو آپ کی ضروریات اور آپ نے جو ملک کی معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے وہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ کیونکہ اس کے لیے تو پھر اور پرائر ایکشنز کی ضرورت ہے جو آئی ایم ایف کے بالکل برخلاف ہیں، کہ آپ جو ہے آپ شرح سود بہت زیادہ ڈراسٹیکلی نیچے لائیں، آپ ذرا ڈالر کے اوپر بھی کوئی تھوڑا کنٹرول کریں، آپ یوٹیلیٹیز جو ہیں ان کی پرائسز کو بھی ذرا نیچے لائیں. تو وہ تو دکھائی نہیں دے رہا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. بالکل یہ ذہن سے نکال دیں آپ. دیکھیے فی الحال تو ایک چیز اور بھی نوٹ کریں آپ کہ میں اپریل مئی جون میں یہ چیز پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی کہا، کم مارچ اپریل چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا. اگر آپ میرے پرانے والے سلاٹ مجھے یاد ہے ٹھیک ہے نا. آج آپ پروگرام اگر اپنا کر رہے ہیں تو وہ آپ چیزوں کو اس کو ضرور چلا دیں، اس لفظ کو، کہ میں اس وقت کہتا تھا کہ کم مارچ اپریل چیزوں کو مزید خراب کیا جائے گا. تو آپ کا سوال تھا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پاکستان کی ولنریبلٹی کو جتنا زیادہ آپ بڑھائیں گے اتنا ہی پاکستان ڈسپریٹ ہوگا آئی ایم ایف کی طرف دوبارہ لپکنے کے لیے. پاکستان رسک نہیں لے گا کہ ہم آئی ایم ایف سے دائیں بائیں بھی ذرا دیکھ لیا جائے، کیونکہ اتنی کنڈیشن کو اتنا کنڈیوسو بنایا جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہو کہ آپ آئی ایم ایف کے بعد اگلے پروگرام کے لیے آپ نہ جائیں. اب میں لوگوں سے جب کہتا ہوں، کہتے ہیں سر دیکھیں بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، اب آپ بتائیں کہ کہاں سے اتنے بلین ڈالر کی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، تو ہم کہاں سے پیمنٹ کریں گے اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہوں گے تو. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے ایک مرتبہ چلے جاتے ہیں، یہ آخری ہوگا سر، اس کے بعد ہم ٹھیک کر لیں گے. میں نے کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ کس ذہن میں سے پہ رہ رہے ہو؟ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے وہ ہمیں یہاں سے آہستہ سے نکلنے دے دیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کانشیس ایفرٹ کرنا ہوگا، کانشیس ایفرٹ ہمیں کرنا ہوگا.
We have to live, we have to live, we have to learn to live without an IMF program. ہم انٹاکسیکیٹڈ ہو چکے ہیں, ہم نشے میں آ چکے ہیں IMF پروگرام کہ وہ اس کا جو پڑیا جو ہے وہ اگر ہمیں ملتا نہیں ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر ہم کیسے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بغیر رہنا ہوگا, دیکھیں سعودی عرب نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے اندر کے حالات کو بھی ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, معاشی حالات سدھاریں. چین نے بھی آپ سے ہی گزارش کی کہ بھائی آپ آج دوسرے دن آ جاتے ہو, اپنی معیشت کو ذرا کرو. کیا ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, ہمارے اندر یہ رجحان ہی نہیں ہے, یا ہم اپنے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے, ہم کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر کے اس نقطے پر پہنچنا چاہتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, آج آپ زبردست سوال کر رہے ہیں. ویسے دیکھیں جو ہمارے دوست ممالک جو ہے, آپ نے جس کا ذکر کیا وہ مجھ سے بھی یہی شیئر کرتے ہیں کہ سر جو آپ نے گھر میں آپ نے آگ لگائی ہے, اس آگ کو آپ نے بجھانا ہے. تو اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ کہیں پر کسی سطح پہ کوئی ڈیزائر ہے اس آگ کو بجھانے کا, کسی سطح پہ یہ ڈیزائر ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے, میں تو نہیں دیکھتا ہوں. تو جب میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر ڈیزائر ہے تو جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ کیوں آئیں گے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے؟ کبھی ہم نے دوست ممالک کو جا کے یہ بتایا ہے ہماری ٹیم نے, جب وہ ہم سے کہتے ہیں ہمارے دوست ممالک کہ نہیں آپ کو IMF میں جانا پڑے گا, ہم سے پیسہ لینے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ IMF میں جائیں, کبھی ہم نے جا کے اپنے دوست ممالک کے ساتھ میں یہ شیئر کیا ہے the cost that we are paying or we have paid for under the IMF program؟ کبھی بتایا ہے ان کو جا کر اس پریکٹیکل سینس میں؟ جن ملکوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے یہاں ابھی بھی ان کی منسٹریز میں بہترین ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے یہاں سے لوگ جا کے ان کو بتائیں کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں IMF میں جانا چاہیے, لیکن سر ہم IMF میں 34-35 سال سے ہیں اور یہ ہمارا ہوا ہے, یہ پچھلے 4.5 سال میں $101 بلین کا ہم پہ ڈیٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں ہم پہ کاسٹ ہم نے اپنے اوپر چڑھایا ہے. کبھی ہم نے کسی کو بتایا ہے جا کر؟ جب بچہ روتا نہیں ہے تو ماں تو اسے دودھ بھی نہیں پلاتی ہے. تو کبھی ہم نے اپنے دوستوں کو بتایا؟ کبھی نہیں بتایا. جب ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ consequences of having an IMF program, تو پھر ہم کیا ان سے کہیں کہ سر آئیں ہماری آپ ہیلپ کریں, آپ یہ ٹیمپرری ڈیفیکلٹیز ہے, 2-3 سال آپ ہمارا ہاتھ تھام لے, ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں this is our program, this is our agenda. جا کے ان کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ جی ہم ایک کریڈیبل ٹیم کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے رہیں گے, ہم آپ کے پروگرس بھی بتاتے رہیں گے, آپ لیکن 2 سے 3 سال آپ ہمارا ہاتھ تھام لیں, دیکھیں کیسے ٹھیک ہوتا. اچھا اب آخری سوال ڈاکٹر صاحب, ڈیزائر جو نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب آخری سوال, ٹھیک ہے پرابلم اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس وقت جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ایک بڑی گمبھیرتا میں مبتلا ہیں, بڑی اذیت میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں. مہنگائی اس قدر شدید ہو گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ جو قوت استطاعت ہے وہ تو اب تقریباً 42-43% لوگوں کی جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس میں کمی ہو گئی ہے, تو وہ تو اور خرابی کی طرف چلے گئے ہیں. یہ رجحان کوئی ریورس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ موجودہ حالات میں تو نہیں ہو سکتا. اس طرح کے حالات میں, سیاسی حالات میں جہاں مارا ماری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک کہ حکومت وقت جو بھی ہے ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہو, عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئی ہو, جواب دہ ہو عوام کے سامنے, اور اس کے پاس ایک بہترین ٹیم ہو, اور اس کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ ہم نے عوام کی زندگی کو بہتر کرنا ہے, بہت اس پہ بوجھ پڑ گیا ہے, تو پھر آپ کو تبدیلی نظر آنی شروع ہوگی آہستہ آہستہ. یا بھول جائیں کہ یہ کوئی بلب نہیں ہے کہ یہ پلگ جھبکتے میں آپ نے جب آن کیا تو روشنی ہو گئی, آف کیا تو اندھیرا ہو گیا. یہ چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں, اس کو بہتر ہونے میں بھی آہستہ آہستہ وقت لگے گا, لیکن اس کے لیے ایک کریڈیبل ٹیم ہونی چاہیے آپ کے پاس میں,
ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو الیکٹڈ ہو, عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئی ہو. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, کوئی سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا ہوں, میں گراؤنڈ ریالٹی کو بتا رہا ہوں. عوام کا ٹرسٹ ہوگا, ملک کے اندر میں بھی لوگوں کا ٹرسٹ ہوگا, ملک کے باہر جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یقین کریں کہ وہ جو ہمارے ایکسپیٹریٹ پاکستانیز ہیں وہ ہمیں بیل آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں, بالکل کر سکتے ہیں. لیکن ان ایکسپیٹریٹ پاکستانی کا کانفیڈنس ہو ہمارے ملک کے لیڈرشپ کے اوپر میں, اور ہمارے ملک پہ جو گورننس کی جو صورت حال ہے اس پہ کانفیڈنس ہو, یہ وہ ہمیں بیل آؤٹ کریں گے. ہندوستان کو 1991 میں انڈین نان ریزیڈنٹ انڈین نے بیل آؤٹ کیا تھا. جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلا گیا انڈیا, تو 3 سال کا پروگرام تھا, وہ وقت سے پہلے نکل آیا, اس لیے کہ انہوں نے نان ریزیڈنٹ انڈین بانڈ فلوٹ کیا, اور اتنے بڑھ چڑھ کے انڈینز جو باہر دنیا میں تھے انہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی, اور اتنا ڈالر ان کے پاس میں آ گیا, انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ آئی ایم ایف, ہم وہ نکل آئے وہاں سے. آج بھی ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز یہ کام کر سکتے ہیں, پرووائڈڈ کہ یہاں پر ایک کریڈیبل گورنمنٹ ہو, الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, اچھی ٹیم ہو, اچھی لیڈرشپ ہو, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی رہے, دوستوں کے ساتھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرے, اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ بھی کرے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ چیزیں بہتر میرے ہو پروگرام سکتی کا ہیں. وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر اشفاق احمد, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.